बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू हॉरर स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा सा सुनने के बाद हमारे दिलों में उस कहानी को पूरा सुनने का तजस्सुस पैदा हो जाता है कि आगे क्या हुआ। आज की ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें गांव से शहर आए एक नौजवान के साथ ऐसे ऐसे मामलात होते हैं जिनका उसको खुद पता नहीं होता, पर जब उसको पता चलता है तो इससे आगे मैं नहीं बता सकता, वरना कहानी का सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। बस इतना बता दूं कि आज की ये स्टोरी आपकी रातों की नींद उड़ा देने वाली है। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें, वरना कहानी में ऐसा खोएंगे कि सब्सक्राइब की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर, कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नजरों से अपनी चारों तरफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था कि इसने यहां आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो क्या करता। गुर्बत ने उसे शहर आने पर मजबूर कर दिया था। गांव में कोई ऐसा काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की किफालत करता। वालिद कम उम्री में ही फौत हो गए थे, अब हारिस ही घर का बड़ा था। माँ ने उसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर हारिस के सर पर शहर आकर नौकरी करने का भूत सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है हारिस, जब यहां आ ही गया है तो अल्लाह कोई ना कोई सबब मुहैया कर ही देगा। वो अपने कपड़ों का बैग उठाए, मुंह में बड़बड़ाते अपने अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते इसका पैर किसी पत्थर से टकराया तो वो मुंह के बल गिर गया था। इसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। इसके तो बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबरा कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल कर चल रहा था और तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा, अपने पीछे किसी मर्दाना आवाज पर वो इतना खौफजदा हो गया कि पीछे पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी हारिस के पीछे आते हुए बोला। डरो मत, मैं इधर का ही रहने वाला हूं। वो एक बूढ़ा सा आदमी था और हारिस की आंखों में डर को देखकर कहने लगा, बेटा मैं यहां से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस जगह नए मालूम हो रहे हो। जी मैं गांव से आया हूं नौकरी की तलाश में, हारिस जरा मुतमिन होते हुए बोला। लेकिन मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता और मुझे रिहाइश का भी कोई अता पता नहीं। बेटा रिहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, तुम रात मेरे घर रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी की इंतहा ना रही। वो बोला, लेकिन किराया क्या होगा आपका? बेटा किराए की फिक्र तुम नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। बेटा घर में मैं और मेरी बीवी ही होते हैं। उस बिचारी को भी उम्र हो जाने की वजह से भूलने की बीमारी है। तुम हमारे ही घर आ जाओ, घर में हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी खत्म हो जाएगा। हारिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। वो घर काफी पुराना और खस्ता हालत का लग रहा था, लेकिन हालात के पेशे नजर हारिस के लिए वो किसी महल से कम ना था। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजीब ठंडक लिए हुए था। बड़ा सा सहन था जहां पर एक तख्त बिछा हुआ था।
सहन के एक जानिब छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा कमरा था, जहां पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में एक नीम का दरख्त भी लगा हुआ था और उस नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली हारिस को घूर रही थी। बिल्ली की नजरों से हारिस को अजीब सी वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में लगी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा। सीढ़ियां ऊपर की जानिब जा रही थीं। हारिस भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर में एक छोटा सा बाथरूम था। बेटा, ये तुम्हारा कमरा है, बूढ़ा आदमी कमरे की जानिब जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूं। नहीं, खाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत थक गया हूं, मैं बस सोना चाहता हूं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। यह कहते हुए वो बूढ़ा नीचे की सीढ़ियों की तरफ चला गया। हारिस सारे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा हुआ था, कोने में सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। हारिस एक तरफ अपना बैग रखकर नहाने चला गया। नहा कर आया तो खुद को काफी पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा, क्योंकि ये गर्मियों के दिन थे और वो अपनी कमीज उतार कर सोना चाहता था। इसने वो खिड़की बंद की थी जो सीढ़ियों और घर के सहन की जानिब खुलती थी, जबकि कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रोड की तरफ खुलती थी। उसने वो खुली रहने दी ताकि हवा अंदर आ सके। वो उस रोड वाली खिड़की के करीब जाकर उसका जायजा लेने लगा। खिड़की से नजर आते कब्रिस्तान की तरफ इसकी नजर पड़ी तो इसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी, इसलिए लेटते ही नींद के आगोश में चला गया। सुबह इसकी आंख दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से उठा, कमीज पहनने लगा और दरवाजा खोल दिया तो वो बूढ़ा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा, नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करने के बाद हारिस नीचे चला आया, जहां सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर बैठी हुई थी और इसके पास ही वो बूढ़ा भी बैठा हुआ था। आ जाओ बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत हारिस की जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और इनका नाम शुएब है। वो बूढ़ी बोली, बेटा कुछ अपने बारे में भी तो बताओ। अम्मा, मेरा नाम हारिस है और मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूं। अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना, खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं आप दोनों का बहुत एहसानमंद हूं। इस अजनबी शहर में आपने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूं, जाकर नौकरी तलाश करता हूं। मेरे लिए दुआ करें कि कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। यह कहकर हारिस घर से बाहर निकल गया और शहर में नौकरी तलाश करने लग गया। उस बूढ़े और बूढ़ी ने हारिस को अपने घर ही रहने की इजाजत दे दी थी कि जब तक तुम्हारा दिल चाहे इस घर में रहो। और थोड़े ही दिनों के बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। एक दिन शाम के वक्त वो बूढ़ा और बूढ़ी सहन में बैठे बातें कर रहे थे तो हारिस का घर से बाहर जाने का दिल किया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब ने पूछा। जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को बाहर जाओगे और हालात भी ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, कल दिन के टाइम चले जाना। अभी तो मैं तुम्हें दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं दे सकता। हारिस ये बात सुनकर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ा। हद है यार, अभी तो रात के 8 ही बजे हैं। कैसी मुसीबत है ये कि मैं अब बाहर भी नहीं जा सकता। बेटा मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे। जैसे डाकू इन्हों की ही ताक में बैठे हुए हों। हारिस जलता भुनता और बड़बड़ाता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। कुछ मिनट्स के बाद वो रोड वाली खिड़की पर खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। इतने में उसको ठीक अपने घर के सामने कब्रिस्तान की हदूद के साथ 2 लड़कियां कंधे पर बैग लटकाए खड़ी नजर आईं। वो हारिस की तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही थीं। ये बात हारिस को बहुत ही अजीब लगी कि रात के इस टाइम कब्रिस्तान के बाहर 2 नौजवान लड़कियां खड़ी हैं और वो दोनों उसको देखकर मुस्कुरा रही हैं।
ابھی وہ ان کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ان لڑکیوں نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ حارث کو پتہ نہیں کیوں بہت خوف آیا، اس نے کھڑکی بند کر دی اور وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اس کو ایسا لگا کہ صحن کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر کوئی کھڑا اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ یکدم اٹھا پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے کی سیڑھیاں دیکھنے لگا تو یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا کہ سیڑھیوں میں وہی کالی بلی کھڑی اس کو گھور رہی تھی۔ حارث جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگا اور پیچھے سے اس کو کسی عورت کے کہکے سنائی دیے۔ وہ بدحواس ہو گیا اور جلدی سے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا اور بری طرح سے ہانپنے لگا۔ وہ بہت خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ ساری رات اس کی جاگ کر کٹی۔ کہیں فجر کے وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے دن جب وہ آفس سے واپس گھر آ رہا تھا تو اس کو ایک زنانہ آواز آئی کہ کیسے ہیں آپ؟ آواز پر حارث نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں جنہیں رات حارث نے کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے آپ کو ہاتھ ہلایا تھا لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کر دی جیسے ہاتھ نہ ہلایا ہو کوئی گولی ماری ہو، وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ حارث کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس ہاں ہوں کرتا رہ گیا۔ اس پہلی ملاقات میں وہ بس ایک دوسرے کا نام ہی معلوم کر پائے۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہو جاتی۔ جس وقت حارث آفس سے واپس گھر آتا تھا تو وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھی۔ حارث کو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئمہ اچھی لگنے لگی تھی۔ اب حارث اور آئمہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا اور پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا تھا۔ گاؤں میں سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آئمہ نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ آئمہ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے اور میری چوکی داری کے لیے وہاں 2-3 بلیاں بھی موجود ہیں جو میری تاڑ میں رہتی ہیں۔ حارث بلی والا واقعہ سنا ہی رہا تھا کہ آئمہ کے ساتھ کھڑی سہرش زور سے ہنستی اور اس کے ہنسنے پر حارث منہ بنانے لگا۔ خیر حارث رات کو ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ انکل اس کو سوتا دیکھ کر کھانے کی ٹرے لے کر واپس نیچے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑکی سے جھانک کر نیچے صحن میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اطمینان سے وہ نیچے آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب دیکھا تو وہاں بلیاں بھی موجود نہیں تھیں۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور وہ باہر چلا آیا۔ وہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آئمہ سہرش نہیں آئی۔ سہرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا، نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آئمہ شرارت سے آنکھ مار کے بولی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر آئمہ کو دیکھنے لگا جو واقعی بہت حسین تھی۔ آؤ حارث پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اسے سامنے قبرستان میں بنے پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد ایک پارک ہے۔ وہ آئمہ کے ساتھ پارک چلا آیا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سہرش اور میں دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے تعلیم کے غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ حارث نے موبائل میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ حارث کی شہر میں بہت اچھی نوکری لگی تھی اور اس کو کمپنی کی طرف سے ہی موبائل بھی دے دیا گیا تھا۔ ٹائم دیکھنے کے بعد حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اف اتنی دیر ہو چکی ہے۔ ہاں چلو، سہرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن حارث کو حیرت سے دیکھنے لگا، جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گھور رہی تھی۔ اتنے میں حارث کو اماں کی آواز آئی، آ گئے تم؟ منع بھی کیا تھا کہ اتنی رات گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کہ سنتے ہی نہیں ہو۔ اف، پکڑا گیا، اماں جاگ رہی ہیں۔
بے اختیار حارث کی زبان اس کے دانتوں میں دب گئی اور وہ تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا، میں نے تمہارے لیے تخت پر کھانا رکھ دیا ہے۔ باورچی خانے سے سیدہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کی طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اماں جی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت ہی مزیدار بنا تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ باورچی خانے میں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوف زدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا اور بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ حارث بھی وہاں آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، اماں آپ رات کھانا دے کر کچن سے کدھر غائب ہو گئی تھی؟ اماں حیران ہو کر بولی کہ میں نے رات کب دیا کھانا؟ اور کچھ دیر ٹھہر کر بولی کہ بیٹا تم کو پتا تو ہے کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے، پتہ نہیں کب دیا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میں اچھا اماں کہہ کر خاموش ہو گیا، اور تھوڑی دیر خاموشی کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ بیٹا 50 سال ہو گئے ہیں جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی مگر اولاد نہ ہوئی، وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، اماں آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث کو یہ دیکھتے ہوئے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ بیٹا تمہارے انکل کو میں نے دوسری شادی کا بھی بولا تھا کہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لو، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو حارث بولا، اماں آپ سے بہت محبت کرتے ہوں گے نا؟ سیدہ اماں منہ میں دوپٹہ لے کر ہنسنے لگی اور بولی، بیٹا لیلا مجنو والی محبت مشہور تھی ہماری۔ خیر اب حارث سوچنے لگا کہ اماں کو اپنا 50 سال کا ماضی تو یاد ہے، پر یہ یاد نہیں کہ رات کا کھانا دے کر وہ کچن سے کیسے غائب ہو گئی تھی۔ حارث ایک عجیب سی الجھن اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی بات رہ رہی ہو، کوئی ایسا راز جو کھلنا چاہتا ہو پر کھل نہ پا رہا ہو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اماں سے بولا، اماں جی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اماں کے اس جواب سے حارث خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھا اور مارکیٹ کچھ سامان لینے چلا گیا۔ شام تک اس کی واپسی ہوئی، رات کا کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ رات دیر سے حارث کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کی وجہ وہ شہنائیاں تھیں جو نیچے بج رہی تھیں۔ نیچے صحن سے آتی آوازوں پر وہ حیران تھا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سما تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنے نظر آئی، اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں پہ کھڑا حارث یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ نیچے آ جا حارث بیٹا۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگے، اور حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بوڑھی اماں کی جانب دیکھنے لگا، جو شادی کے ہر کام میں آگے آگے تھی۔ حارث تو یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا پڑوس، یہاں تو فقط ان کا ایک ہی اس ویران اور سنسان روڈ پر گھر تھا۔ اس گھر کے علاوہ وہاں کوئی اور گھر تھا ہی نہیں۔ خیر اس ٹائم ایسے سوالات کا موقع نہیں تھا، سو اس نے چپ رہنے کی ہی ٹھانی
اور یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دے دی کہ شاید بوڑھے اور بوڑھی کا کوئی اور گھر بھی ہوگا جس کے پڑوس میں یہ لڑکی رہتی ہوگی۔ خیر کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے کئی بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور یہاں وہاں دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھتا ہے کہ کون ہے یہاں؟ جواب میں زنانہ کہہ کے اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ کون ہے یہاں؟ حارث نے دوبارہ سے پوچھا مگر اب سامنے صرف خاموشی تھی۔ وہ خوف کے عالم میں کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا پر وہاں کوئی نہ تھا۔ پوری رات اس کو زنانہ ہاتھ کبھی اپنے سر پر، کبھی گال پر اور کبھی سینے پر محسوس ہوتا رہا اور یہ سب فجر کے وقت تک چلتا رہا۔ حارث ساری رات نہ سو سکا اور صبح آفس نکل گیا۔ آفس میں بھی حارث سے کام نہ ہو سکا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے اسے آئمہ نظر آ گئی۔ آئمہ کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ آئمہ تمہیں پتہ ہے کہ کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنے بیٹھی ہوگی۔ کاش، آئمہ دھیرے سے بولی۔ کیا مطلب کاش کا؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں۔ آئمہ تم فکر مت کرو، تمہاری شادی صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ میں 2 دن بعد اپنے گاؤں جاؤں گا تو تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ حارث کی بات سن کر آئمہ خوشی سے بولی، حارث کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں آئمہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ اور گھر آ کر حارث بیگ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ اگلا دن بھی گزر گیا۔ اب کل صبح حارث کو گاؤں کے لیے نکل جانا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک میں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ آئمہ سے رات کو ملاقات کرنے کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ دھڑم سے نیچے گر پڑا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ رستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی جس کو دیکھ کر حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا کیونکہ قبر کی تختی پر لکھا تھا شعیب خان۔ حارث مشکل سے کھڑا ہوا تو اسی قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سیدہ شعیب۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ اتنے میں اس کو پیچھے سے گورکن کی آواز آئی، بھائی کیا ہو گیا؟ وہ یہ قبر، حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی سعیدہ کو قتل کر دیا تھا۔ میں نے اکثر آپ کو بھی یہاں اکیلے ٹہلتے اور خود سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے، بھائی جان دھیان رکھا کریں، حالات آگے ہی بہت خراب ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے کہ بیٹا مغرب کے بعد باہر مت جانا، ڈاکو آ جائیں گے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکن کے سوال پر حارث چونک کر اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور بولا، نہیں بھائی کچھ نہیں۔ حارث وہاں سے بھاگا اور قبرستان سے نکل آیا۔ وہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں بھاگ کر چلا جائے یا اسی ویران گھر میں جا کر اپنا بیگ اٹھائے کیونکہ اس میں اس کا بہت ضروری سامان اور پچھلے 6 مہینوں کی جمع پونجی تھی جو وہ گاؤں لے کر جانا چاہتا تھا۔ مجبوراً حارث کو گھر جانا پڑا۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے بس سامان اٹھا کر نکلنا ہوگا، اور وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوف زدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حارث میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی،
حارث آئمہ کی بات سن کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی اچانک حارث کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ آئمہ تم کو کیسے پتا کہ میں ابھی جا رہا ہوں؟ کیونکہ تم کو تو میں نے صبح جانے کا بتایا ہوا تھا۔ حارث پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ اتنے میں نہ جانے کہاں سے وہاں آئمہ کی دوست سہرش بھی آ گئی اور بولی، آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ اب سہرش حارث کو مخاطب کر کے بولی، حارث آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی، ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آبا و اجداد کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی تھی وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تو پہلی نظر میں ہی آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو آئمہ کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ دونوں بوڑھا بوڑھی بھی کب کے مر چکے ہیں، یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر تمہارے علاوہ کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو شادی آپ نے دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی تھی۔ یہ سب سن کر حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اوپر آنے لگے۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں ان جنات اور بدروحوں میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سیدہ اماں کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو مت جانے دینا۔ اس کے بعد آئمہ کی آوازیں کہ میں حارث کو کسی بھی صورت میں نہیں جانے دوں گی۔ حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ اور ماحول میں ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں جیسے بہت ساری عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ حارث دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو جکڑے دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ پوری جان سے بس بھاگے ہی جا رہا تھا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات اور بدروحوں کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور پچھلے 7 سال سے وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ اس شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 مہینے قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوف زدہ کر دیا۔ آئمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کر لیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔ تو دوستوں کیسی لگی آج کی سٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔